अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। सिंध में मानसून का चौथा स्पेल शुरू हो गया है। हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट, लाड़काना समेत दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। गरज चमक के साथ तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात गए से वक्फे से बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात ने शहर में 8 अगस्त से हल्की और तेज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। बलूचिस्तान में चमन समेत कई शहरों में तेज बारिश हुई। PDMA ने आज रात से मशरकी बलूचिस्तान के इलाकों में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी है। 9 अगस्त तक कश्मीर, इस्लामाबाद और शिमाल मशरकी पंजाब में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज कर गई है। बलूचिस्तान में सैलाब 170 जाने निकल गया है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब से तबाहकारियां जारी हैं। सैकड़ों जाने जा चुकी हैं। हजारों घर और माल मवेशी भी बह गए हैं। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला ताहाल जारी है। सूबाई हुकूमत ने 90 शोहदा के लवाहिकीन में 10-10 लाख के चेक तकसीम कर दिए। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा कि हर खानदान को 1 माह का राशन भी दिया गया है। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गया। 190 टन अशया खुरनोश की दूसरी हंगामी इमदाद NDMA के हवाले कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म को रेस्क्यू और रिलीफ के कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन से खिताब में कहा कि सैलाब के बाद पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल वफाक और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका चैलेंज है। मिलकर इससे निपटेंगे। जो भी है हमें मिलकर काम करना होगा। दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड आई होप, और मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे कोई भी शेड एंड कलर है उसको एक तरफ करें। इसका दुख इंसानियत के लिए हमें काम करना होगा और वी शुड बी राइजिंग अबव आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना वायरस से कोई मौत नहीं हुई। मुल्क भर में 20,735 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 673 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 3.25% रही। मुल्क भर में 169 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मनफी सोशल मीडिया मुहिम पर कहा है कि इससे शोहदा की फैमिलीज के दिल आज़ारी हुई और इस बारे में फ़ौज में भी शदीद गम गुस्सा और इज़्तिराब है। पूरी कौम शोहदा और पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। ऐमन अज़वाहिरी के मुल्क काबुल में ड्रोन हमले में हलाकत के बारे में वज़ारत ख़ारजा ने बहुत वाज़ेह बयान जारी कर दिया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई हो। वज़ारत ख़ारजा की वजाहत के बाद किसी बयान की तुक नहीं बनती। पाकिस्तान के तर्जुमान ने लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मनफी सोशल मीडिया मुहिम पर वाज़ेह बयान जारी कर दिया। ISPR के मुताबिक मनफी सोच मीडिया मुहिम से शोहदा की फैमिलीज की दिल आज़ारी हुई और इस बारे में फौज में भी शदीद गम गुस्सा और इज़्तिराब है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि 1 अगस्त को लसबेला के करीब मौसम की खराबी के बाइस हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ की कार्रवाइयों में मसरूफ था। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली फ्लड रिलीफ की निगरानी कर रहे थे। 1 अगस्त के बाद हम सब कर्ब से गुजर रहे थे कि हादसे के फौरन बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और जिस एरिया में ये थे यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में पानी था और वहाँ पे कोर कमांडर साहब खुद गए और खुद उसको सुपरवाइज कर रहे थे। अब डैम के पास थे तो वहाँ पे एक माउंटेनस टेरेन है। वहाँ पे अचानक वेदर ऐसा अनफोर्सीन डेवलप हुआ जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। 1 अगस्त के बाद जब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ तो उसके फौरन बाद सोशल मीडिया पे बहुत ही गलत किस्म का प्रोपेगेंडा, इनसेंसिटिव किस्म के कमेंट्स देना शुरू कर दिए लोगों ने। DG ISPR का मजीद कहना था कि पूरी कौम शोहदा और पाक फौज के साथ खड़ी है। शोहदा के लवाहिकीन को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से बहुत दुख हुआ। उनका कहना था ऐसे अनासिर को मुस्तरद करने की जरूरत है। पूरी
انسٹیٹیوشن میں اور خاص طور پہ جو شہداء کے لواحقین ہیں انہیں بہت تکلیف پہنچی. یہ بتانا اس لیے ضروری تھا. پوری قوم پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن اس طرح کی چیزیں جو سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ کام شروع ہو جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. بے حسی کا رویہ جو ہے یہ ہرگز ناقابل قبول ہے اور ہر سطح پہ اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. ایمن الظواہری کی کابل میں ڈرون حملے میں ہلاکت کے سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار کا کہنا تھا اس بارے میں وزارت خارجہ نے بہت واضح بیان جاری کر دیا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی زمین استعمال ہوئی ہو. وزارت خارجہ کی وضاحت کے بعد کسی بیان کی تک نہیں بنتی. میرے خیال میں تو فارن آفس نے بہت واضح طور پہ اس کو کلیریفائی کر دیا ہے کہ اس میں کوئی دوسرا شک والی بات نہیں ہے. اس کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی سرزمین اس قسم کی چیز کے لیے استعمال ہوئی ہو. ترجمان آئی ایس پی آر کے مطابق کچھ بے حس حلقوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر تکلیف دہ اور توہین آمیز مہم جوئی کی گئی. یہ بے حس رویہ ناقابل قبول اور شدید قابل مذمت ہے. اس کی مذمت ہونا چاہیے. لسبیلا سانحے میں کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید اور ان کے دیگر ساتھیوں کی شہادت کے بعد تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے پروپیگنڈا کیا گیا. انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن جہلم کے کنوینر منیب کیانی نے اعتراف کیا کہ اس نے ہیلی کاپٹر واقعے پر غیر ضروری ٹویٹس کی. منیب کیانی نے معذرت کی اور بتایا کہ اس نے مختلف ٹویٹر ہینڈلرز پر ٹویٹس دیکھ کر اسی طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جس پر وہ شرمندہ ہے. نوجوان کو تحریری یقین دہانی کے ساتھ اس کے والد کے حوالے کر دیا گیا. اس کے والد نے بھی قوم اور شہداء کے لواحقین سے معافی مانگ لی. منیب کیانی ہے. میرے فادر کا نام فاروق نیم کیانی ہے. میں پی ٹی آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا سینئر ڈیپٹی کنوینر رہا ہوں 2 سال کے لیے. اور کل میں نے 2 ٹویٹس کیے جس میں پہلا ٹویٹ یہ تھا جس میں ایک ٹویٹ میں نے خود جنریٹ کیا تھا اور دوسرا میں نے کاپی پیسٹ کیا تھا ایز اٹ از. میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور یہ غلطی کچھ لوگوں کی وجہ سے انفلوئنس میں آ کر ہوئی, کچھ لوگوں سے انسپائر ہو کے ہوئی. وہ میری بہت بڑی غلطی تھی. اس میں سے کچھ بھی سچ نہیں تھا اور میں نے اس کی تصدیق بھی بالکل نہیں کی تھی. میں فاروق نعیم کیانی جو محمد منیب کیانی کا والد ہوں. میرے بیٹے نے کل ایک ٹویٹ شیئر کیا تھا جو کہ قابل اعتراض تھا اور وہ میں عین وقت پہ نہیں چیک کر سکا جس کو میں ذمہ داری لیتا ہوں. اور آج میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا اور ہم اس چیز سے دور رہیں گے. اور میں اپنے بیٹے کی تمام ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھوں گا. ہم محب وطن لوگ ہیں اور پاکستان آرمی جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا خون ہماری رگوں میں ہے. ہم اس کا دل جان سے احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے شہید کور کمانڈر کوئٹہ کی رہائش گاہ جا کر اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا. عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کے صاحبزادے کیپٹن احمد سے تعزیت کی اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کے لیے دعا کی. عمران خان نے شہید افسر کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی سول اور عسکری قیادت نے ٹیلی فونک رابطہ کر کے بلوچستان ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار کیا. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف سے سعودی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویری نے ٹیلی فونک رابطہ کیا. جنرل قمر جاوید باجوہ اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان میں بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا. سعودی فوجی سربراہ اور یو اے کے صدر نے بلوچستان ہیلی کاپٹر حادثے اور فوجی جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا. گفتگو میں خطے کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کے بارے میں ایف آئی اے نے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کے زونل آفیسر سرکل انچارج اور تمام لوگوں کو تحقیقات شروع کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. ایف آئی اے کی ابتدائی تحقیقات میں ایسی رپورٹ میں نامزد اور طلب کیے گئے 4 ملازمین پیش ہوئے. محمد رفیق، طارق اقبال، محمد ارشد نے ایف آئی اے کی انکوائری میں شامل ہو کر اپنے ابتدائی بیانات قلم بند کروائے. محمد ارشاد نے بتایا کہ فنڈنگ کون کہاں سے بھجواتا تھا علم نہیں. طاہر اقبال کے ابتدائی بیان کے مطابق اکاؤنٹس میں آنے والی رقم کیس یا بذریعہ چیک فائنانس مینیجر کو دی جاتی تھی. ملازمین میں عمران خان کے پرسنل سیکرٹری، پارٹی کے جنرل مینیجر فائنانس بھی شامل ہیں. محمد رفیق نے اپنے ابتدائی بیان میں کہا کہ فارن فنڈنگ دیگر اکاؤنٹس کے علاقہ ملازمین کی سیلری اکاؤنٹس سے بھی آتی رہی ہے. پھر مجھ سے دستخط شدہ بلینک چیک بھی پی ٹی آئی فائنانس ڈپارٹمنٹ لے لیتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ رقم کہاں اور کس مقصد کے لیے خرچ ہوئی اس کا علم نہیں.
الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈ ضبط کرنے کا باضابطہ شو کاز نوٹس چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو جاری کر دیا۔ توشہ خانہ ریفرنس میں بھی عمران خان کو 18 اگست کو طلب کیا گیا ہے۔ فنڈنگ کیس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا ایک اور بڑا اقدام۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ممنوعہ فنڈ ضبط کرنے کا باضابطہ شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو جاری ہونے والے شوکاز نوٹس میں 23 اگست کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو جاری شوکاز نوٹس پر سماعت بھی مقرر کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر 23 اگست کو اہم سماعت کریں گے۔ اس سے قبل انتخابی ادارہ توشہ خانہ ریفرنس پر بھی اہم سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اس ریفرنس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلی کی استدعا کی گئی ہے۔ ریفرنس پر سماعت 18 اگست کو ہوگی۔ آئین شکنی عمران خان اور اس کے ٹبر پر ثابت ہو گئی۔ اب عمران کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ عمران خان مافیا کی طرح کام کرتا ہے۔ ان کا انداز ہے جو خلاف بولے اس کی ہر فورم پر بے عزتی کرو۔ عمران خان کا سندھ سے جیتنے کے خواب پر صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس جو کچھ تھا اب وہ بھی چھن رہا ہے۔ سب پہ لگاتا ہے، کسی پہ کہتا ہے امریکی ایجنٹ ہے، کسی پہ کہتا ہے پتہ نہیں برطانوی ایجنٹ ہے، کسی کو کہتا ہے یورپ کے ایجنٹ ہیں۔ ہر آدمی پہ کوئی نہ کوئی ٹیگ لگایا ہوا ہے، سوائے اس کے سب ایجنٹ ہیں۔ یہ بہت بڑا مافیا ہے۔ مافیاز اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح عمران خان کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جو ہمیں برا کہتا ہے، ہم پہ اگر تنقید کرتا ہے تو اگر سڑک پہ چلے وہاں کی بے عزتی کرو، اسمبلی میں وہاں کی بے عزتی کرو، ٹی وی چینل پہ وہاں سے بے عزتی کرو، سوشل میڈیا پہ وہاں کی بے عزتی کرو۔ ان کا وہ اشر کرو کہ خوف کے مارے ہی ہمارے خلاف بولیں مت۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی پارٹی صدارت کے لیے 4 بندے آگے آ چکے ہیں۔ فواد چودھری بھی پی ٹی آئی کی صدارت لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بے نامی اکاؤنٹ سامنے آنے کے بعد عارف الوی کو عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ 3-4 لوگوں نے صدارت کے لیے تگودو شروع کر دیے۔ ایک اس میں اسد عمر صاحب ہے، پرویز خٹک صاحب ہے، اور اللہ کا کرنی شاہ محمود قریشی صاحب ہے، اور اللہ کی کرنی دیکھیں کہ فواد چودھری بھی اس لائن میں شامل ہو گیا۔ تھوڑی سی اگر شرم اور حیا ہے تو ان کے بے نامی اکاؤنٹ سامنے آنے کے بعد عارف الوی صاحب فوری طور پہ جو ہے وہ صدارت سے استعفیٰ دیں۔ خبروں کا باجوہ نے آرمی سائبر کمان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ جنگ کی نوعیت اور کردار بدل رہے ہیں۔ فائر پاور اور سائبر مستقبل کی جنگوں کی اہم بنیاد کے طور پر ابھرے ہیں۔ ہمیں ان شعبوں میں اپنی صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمی سائبر کمانڈ کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے سائبر ڈویژن میں آرمی سینٹر آف ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا بھی دورہ کیا۔ آرمی سائبر کمانڈ کے 2 اہم جز ہیں۔ اس موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ جنگ کی نوعیت اور کردار بدل رہا ہے۔ فائر پاور اور سائبر کمانڈ مستقبل کی جنگوں کی اہم بنیاد کے طور پر ابھرے ہیں۔ ہمیں ان شعبوں میں اپنی صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف نے کہا نئی تشکیل دی گئی سائبر کمانڈ کو بتدریج سہ فریقی خدمات کی سطح پر منسلک کیا جائے گا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف کی آمد پر کمانڈر آرمی سائبر کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے ان کا استقبال کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سائر شمشاد مرزا، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس اور دیگر اعلیٰ فوجی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رخ کریں گے چنیا کا، جہاں پر جشن آزادی کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ مختلف مقامات پر جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز، شرٹ کے سٹال سج گئے ہیں۔ شہری گھروں اور عمارتوں کو خوبصورتی سے سجا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے اعظم چودھری مین روڈ گورنمنٹ ہائی اسکول کے پاس ایک سٹال پر موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ اعظم بتائیے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح ضلع قصور میں بھی مختلف مقامات پر جشن آزادی منانے کے لیے اسٹال سج چکے ہیں۔ اسٹالوں میں جس میں جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز، شرٹیں وغیرہ فروخت کی جا رہی ہیں۔ میرے ساتھ ادھر خریداری کرنے کے لیے آئے ہوئے کچھ شہری موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں کہ اس دفعہ جشن آزادی کو منانے کے لیے کیا انتظامات کر رہے ہیں اور کیسے منائیں گے۔ ہم 14 اگست کے لیے بہت سی جھنڈیاں وغیرہ خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ بیچز وغیرہ ہم نے اپنے گھروں کو بہت خوبصورتی سے سجانا ہے، جس سے ہم اپنے جشن آزادی کا دن پرجوش سے منا سکے۔ بہت سی فیملی یہاں کا اسٹالوں کا رخ کر رہی ہیں اور جو بھی ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ہماری پاک آرمی نے بھی ہمیں یہ آزادی کا دن منانے کے لیے ان کو بھی دل کی ہمتھائی گہرائیوں سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم اسٹالوں کا رخ کر رہے ہیں جس میں جو ہے ہم جھنڈیاں، جھنڈے، بیج اور شرٹیں وغیرہ خرید کر لے کے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے گھروں اور عمارتوں کو بھی خوبصورتی سے سجا رہے ہیں۔ اس دفعہ ہم
जश्न आज़ादी जो है वो पुरजोश तरीके से मनाएंगे। उसके अलावा शहरियों का ये भी कहना है कि हम हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाले पाक फौज के जवानों को भी सलाम करते हैं जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजम चौधरी। गवर्नर पंजाब और हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघल गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सूबाई काबीना से हलफ लेने का फैसला कर लिया। गवर्नर पंजाब ने सूबाई काबीना के हलफ की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। तर्जमान गवर्नर पंजाब के मुताबिक मोहम्मद बलीगुर रहमान आज दिन 12 बजे सूबाई काबीना से हलफ लेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को 1 माह में असेंबलियां तहलील करने का अल्टीमेटम दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि चंद रोज में इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करेंगे। हुकूमत को असेंबलियां तहलील करने की डेडलाइन भी देंगे। मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर पाकिस्तान में किसी को एतमाद नहीं। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाइयां करने के लिए जल्दी में है। फ़ज़ाई हुदूद के मुबैना इस्तेमाल पर वज़ारत ख़ारजा से पोजीशन वाज़े करने का भी मुतालबा कर दिया। इस हुकूमत को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं। हमने फैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों में इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा की जो तारीख है उसका तयन करके आपको दे देंगे और उस जलसे के बाद में हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को। वो अपनी असम्बली को तहलील करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर किस कौम के किसी शख्स को भी एतबार नहीं है। इमरान खान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत ही जल्दी में है कार्रवाइयां करने की। मुल्क के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इमरान खान का बड़ा फैसला। पीटीआई ने 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात खुद लड़ने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पार्टी में टिकट पर इख्तलाफात की वजह से ये फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की खाली करदा 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असेंबली की 9 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब 25 सितंबर को होगा। नई नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने नैब से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि नई हुकूमत ने अपने गुनाह माफ करा लिए, अगली हुकूमत आकर अपने माफ करा लेगी। में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के वकील ने दलाइल में कहा कि हालिया तरामीम आईनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी है। नैब तरामीम से ज़ेर इल्तवा केसेस गैर मौसर हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब कानून में बहुत सी तरामीम की गयी, बेशतर अच्छी भी हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पीटीआई के वकील से कहा कि आपका मौक़िफ़ है कि नैब तरामीम से एहतसाब के इख्तियारात को कम कर दिया गया। क्या एहतसाब पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा है? ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए एहतसाब जरूरी है। एहतसाब के बगैर गुड गवर्नेंस का तस्वुर नहीं हो सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा कि अगर इस केस में बुनियादी हकूक मुतासिर होने का मामला हुआ तो जरूर सुनेंगे, बसूरत दीगर अदालत का दायरा कार नहीं बनता। आज जो हुकूमत आई इसने अपने गुनाह माफ करा लिए, अगली आएगी वो अपने करा लेगी। अगर अवाम के पैसे पर करप्शन की गई है तो ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी में आता है। आइन में तयशुदा ज़ाब्तों के तहत कवानीन का जायजा ले सकते हैं। ये नहीं देख रहे कि किसने नैब तरामीम की, सिर्फ बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी देखेंगे। वकील वफाकी हुकूमत मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि इमरान खान से पूछा जाए कि पहले इन नैब तरामीम के हक में क्यों थे और अब मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। अगर इमरान खान की ये सियासी हिकमत अमली है तो इसके लिए अदालत के बजाय किसी और फोरम का इस्तेमाल करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर का मलेशिया का दौरा। पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम और मलेशियन बहरिया ने जहाज का इस्तकबाल किया। नेवल तर्जुमान के मुताबिक जहाज के कमांडिंग अफसर ने मेजबान हुक्काम से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाक बहरिया के अफसरान का रॉयल मलेशियन नेवी की मुख्तलिफ तनसीबात का भी दौरा। मेजबान बहरिया के अफसरान सिफारती शख्सियात ने पाक बहरिया के जहाज का दौरा किया। PNS तैमूर ने मेजबान बहरिया के हमरा 2 तरफा बहरी मश्क में हिस्सा लिया। शहर कायद में आज से 11 अगस्त तक वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। कराची में आज हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। आइंदा चंद रोज में तेज बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची में दाखिल होगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बद्र ज़मा हिल पार्क में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। बद्र ज़मा, अपडेट कीजिएगा।
ہاں بالکل جی، شہر قائد کے باسی ایک بار پھر ہو جائیں ہوشیار، کیونکہ محکمہ موسمیات نے آج سے دوبارہ جو ہیں وہ کراچی میں بارش کی پیش گوئی کر دی ہے، اور 6 اگست سے 9 اگست تک جو سسٹم ہے کراچی میں بارش برسائے گا۔ آج بھی ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق 11 اگست تک وقفے سے جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو سسٹم ہے وہ 11 سے 15 اگست تک یہاں پر رہ سکتا ہے، جس میں تیز بارشیں متوقع ہیں۔ اس وقت کراچی کا درجہ حرارت جو ہے وہ 28 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ آج درجہ حرارت 33 درجے سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں یہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے، گزشتہ رات بھی یہاں پر کئی علاقوں میں بوندا باندی ہوئی، اور آج بالکل حبس ہو رہا ہے، بالکل ہوا بند ہے، جس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ لوگوں کو گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اور جس جگہ میں یہاں کھڑا ہوں یہاں پر اکثر جو آواز چلتی ہے تو کافی موسم خوشگوار نظر آتا ہے، لیکن یہاں بھی حبس ہے، پسینے لوگوں کے نکل رہے ہیں۔ لیکن محکمہ موسمیات نے یہ کہا ہے کہ ایک ہفتے جو ہے وہ کراچی میں بارش رہ سکتی ہے، اور تیز بارش کا سلسلہ بھی جو ہے آئندہ چند دنوں میں جو کراچی میں آئے گا، اور تیز بارش کراچی میں ہو سکتی ہے۔ اس سے اب محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ہے، اور خاص طور پر جب بارشیں ہوتی ہیں تو کراچی کے ندی نالے، کراچی کی سڑکیں، کراچی کے گٹر جو ہیں وہ جو ہے وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ لیکن اب تک ہمیں KMC، بلدیاتی ادارے یا کوئی بھی انتظامیہ نظر سڑکوں پر نہیں آ رہی کہ کسی نے کسی طریقے سے جو بارشوں میں پہلے گڑھے پڑ چکے تھے، کوئی جو مین ہال جو ہیں وہ نہیں ہے، ان کو صحیح کیا جائے یا کچھ نالوں کو صحیح کیا جائے۔ ایسے صفائی کا کام کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ اگر تیز بارش ہو سکتی ہے تو ایک بار پھر کراچی کی سڑکوں پر وہی جو ہے وہ پانی بھر جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو پہلا سسٹم یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق 6 سے 9 اگست تک بارش ہوگی، اور اس کے بعد 11 سے 15 اگست تک جو ہے دوسرا سپیل آئے گا، اس میں تیز بارشیں متوقع ہو سکتی ہیں۔ جی میں آج ہلکی کی درمیانے درجے کی بارش متوقع ہے۔ بہت شکریہ بدر زمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ لیے چلیں گے آپ کو لاہور، جہاں پر سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ درجہ حرارت 28 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی بارش کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید عباس حیدر سے۔ عباس حیدر بتائیے گا۔ بالکل صبح سویرے سے لاہور میں گہرے سیاہ بادلوں کا راج برقرار ہے۔ سورج بھی جو ہے وہ ابھی تک جو بادل ہیں ان سے نہیں نکل سکا۔ ابھی جو اس وقت لاہور کا ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہوگا وہ تقریباً 33 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ اس وقت آسمان پر تو بادل موجود ہیں، لیکن ہوا بالکل معمولی سی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو حبس ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ گرمی جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے ماحول میں، کیونکہ نمی ہوا میں بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حبس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج شام کے وقت جو ہے وہ تیز بارش کا امکان ہے۔ کچھ علاقوں میں تیز بارش ہوگی اور کچھ علاقوں میں ہلکی، لاہور میں خاص طور پر۔ اور دوسری طرف اگر بات کریں آئندہ پورے ہفتے کی، تو آئندہ پورے ہفتے میں جو مونسون کا یہ سپیل چل رہا ہے، اس کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا، اور لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اس وقت جو محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج موسم ابر تو رہے گا، لیکن برقرار رہے گی، اور ہلکی پھلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عباس حیدر تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ سی بے امنی مزید انتشار اور خلفشار پیدا کرے گی۔ عمران خان کو نااہل قرار دینے کی کوشش کرنے والے پچھتائیں گے۔ سیاسی دنگل ملکی اور عوامی مسائل میں مزید اضافہ کرے گا۔ شیخ رشید کا ٹویٹ لکھا، 30 اگست تک اہم وقت ہے، مستقبل کی ساری ذمہ داریاں عدلیہ کے کندھوں پر آ گئی ہیں۔ اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ریمیڈی نہیں ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج کو خراج تحسین، اور ان کے کوئٹہ کے کور کمانڈر اس آپریشن میں شہید ہو گئے افسران اور جوانوں کے ساتھ تمام شہداء کو کے درجات کی بلندی کے لیے دعا، اور ان کو خراج تحسین اس مشکل کا وقت میں وہ بلوچستان کے لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کی توجہ، آپ لوگوں کے ذریعے پاکستان چلانے والوں کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں کہ آج اگر الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہوتا وہاں پر،
تو وزیر اعظم کو وہ دورہ کر کے آ گئے, اس کے بعد سب چیزیں خالی ہو گئیں. آج اگر الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہوتا تو ان لوکل نمائندوں کے ذریعے یہ تمام امداد اور مسائل حل ہو رہے ہوتے. دنیا بھر میں کہیں پہ بھی کرائسس آئے, اس ملک کا سربراہ اس شہر, اس قصبے, اس ڈسٹرکٹ کے میئر کو کال کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. تو دنیا میں جب بھی کرائسس جہاں بھی آتا ہے آپ دیکھتے ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس لوکل گورنمنٹ کے انڈر تمام چیزیں دے دی جاتی ہیں. تمام فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے, تمام صوبائی حکومتوں کے ادارے, وہ لوکل گورنمنٹ کے لوکل اتھارٹیز کے ماتحت کر دی جاتی ہیں ان کرائسس کے دور میں. یہاں پر لوکل اتھارٹیز کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے. یہاں پر لوکل اتھارٹیز کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے. پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا تصور ہی نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ آپ یہ ان کرائسس کے دور میں, اس کرائسس کے دور میں اور نارمل دنوں میں بھی, اب جب تک آپ پاکستان میں اختیارات اور وسائل نیچے دے کر اگر آپ وہاں پر لوکل نمائندوں کو پاور نہیں دیں گے, یہ پاکستان نہ اب چل سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے. اور 3 آئینی ترامیم اس میں لازم و ملزوم ہے. 3 آئینی ترامیم جس میں وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کی طرح لوکل گورنمنٹ کے میئر کے اختیارات ڈپارٹمنٹ مینشن کر دیے جائیں آئین میں, NFC ایوارڈ کی طرح PFC ایوارڈ آئین میں مینشن کر دیا جائے. اور جب تک الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں, جب تک ملک میں آئین میں لکھ دیا جائے کہ MNAs MPs کے الیکشن نہیں ہو سکتے تاکہ کوئی ایڈمنسٹریٹر نہ لگا سکے. یہ 3 تجاویز پاک سے زمین پارٹی پیش کرتے چلی آ رہی ہے. ہم بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل میں کمی پیدا کرے, آسانی پیدا کرے. اب آ جاتے ہیں یہاں پر سندھ میں, کراچی میں اور پورے پاکستان میں جو ابھی اس وقت حشر ہے, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. بارشوں سے جو یہاں تباہ کاریاں ہوئی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تباہ حال ہے. سڑکیں تو تباہ ہو گئیں, جو تھوڑی بہت پچھلے آخری چند مہینوں میں جو کالا پانی پھیرا گیا تھا شہر پہ سڑکوں کے نام پر, وہ سارا پانی, کالا پانی بہ گیا, ایک بارش میں بہ گیا, سب کچھ تباہی بربادی ہو گئی ہے. اچھا, اس میں کوئی بعید نہیں ہے. پھر نالوں کی صفائی اس وقت کریں جب بارشیں شروع ہو گئی, نالوں کی صفائی کر رہے ہیں. نالوں کی صفائی بارش ہونے کے بعد نہیں شروع کی جاتی ہے, وہ تو 4 مہینے پہلے کی جاتی ہے. نالوں کی صفائی تو جو ہے وہ بھائی ڈیسلٹنگ کا کام 4 مہینے پہ, لیکن چونکہ دکھانا ہے لوگوں کو, دکھانا ہے, تو یہ سب کچھ تباہ برباد ہو رہا ہے. اور کراچی تباہ برباد ہو رہا ہے. لیکن یہ تباہی بربادی آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن میں آپ کو بالکل گراس روٹ لیول کی پرابلم بتاؤں. آج بھی کراچی کا 80% علاقہ ایسا, وہ کہتا ہے بھائی ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا سیویج جو ہے باہر روڈ پر بہ رہا. وہ کہتے ہیں ہمیں پینے کا پانی دے دو خدا کے واسطے. وہ کہتے ہیں ہمیں پینے کا پانی دے دو خدا کے واسطے. آپ 80% کراچی کا یہ مسئلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ چل لیں گے, ہم گٹر کے پانی میں چل لیں گے, لیکن ہمیں پینے کا پانی تو دو زندہ رہنے کے لیے. 80% کراچی میں, جو کہ پاکستان کو پالنے والا شہر ہے, وہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے. اور کیا اس طرح کی اس اندوناک سچویشن پہ کسی کو کوئی فکر ہے؟ جواب ہے کہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ ملک آٹو پہ چل رہا ہے, 2 سیٹوں پہ وزیر اعظم کی سیٹ چل رہی ہے. وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ 14 سالوں سے پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکمرانی ہے. MQM پہلے بھی حکومت میں تھی, آج بھی حکومت میں ہے. PTI حکومت سے نکل کر جا چکی ہے 3.5 سال حکومت کر کے. نئے جو لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی تمام چہرے ہیں, وہی تمام لوگ ہیں. تو چیزیں بہتر نہیں ہو رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو اس وقت جو کی ارینجمنٹ ہے, اس ارینجمنٹ میں کوئی مشکل فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا, کوئی حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. اور لوگوں کو نے دیکھ لیا کراچی حیدرآباد میں کہ کردار والی لیڈرشپ نہیں ہے. اور آخری دفعہ اللہ تعالیٰ نے کام اس شہر میں ہمارے ہاتھوں سے لیا تھا. میں لوگوں کو, کراچی حیدرآباد کے لوگوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں, جہاں پر 28 تاریخ کو الیکشن ہے, کہ آپ کے پاس جو ہے وہ PSP کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ گیا. آخری دفعہ اللہ تعالیٰ نے شہر ہمارے ہاتھوں سے بنایا تھا. زندہ لوگوں میں تو ابھی باقی ہم ہی رہ گئے ہیں الحمدللہ, جن کے ہاتھوں سے شہر بنا تھا. بقیہ جن لوگوں کے کام کا ذکر ہوتا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کو جوار رحمت جگہ عطا فرمائے, ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. لیکن جن کے ہاتھوں سے آخری دفعہ شہر بنا تھا وہ مصطفیٰ کمال ہے, اور ہم نے شہر بنایا تھا. ہم دوبارہ شہر کو اچھا بنا سکتے ہیں. آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے فیوچر کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں. آپ حضرات کا بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ PSP کے علاوہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کے پاس بلدیات کے حوالے سے کوئی آپشن نہیں ہے. یہی بات کل جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے ماضی کا, کہ کراچی کو جتنا ہم نے سرو کیا, کراچی کی خدمت, کراچی کے لوگوں کی جتنی خدمت ہم نے کی ہے, کوئی نہیں کر سکتا اور آئندہ بھی نہیں کر سکتا. لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. پیپل آر دا بیسٹ ججز.
मैं उनकी बात पर कमेंट नहीं करना चाहता, उनका पूरा हक है अपनी बात करने का। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। कोई अभी ऐसा आदमी नहीं है जो कहे कि मैंने करके दिखाया। मैं वो हूँ जो कह सकता है कि मैंने करके दिखाया। आप जिनका नाम ले रहे हो किसी और के काम की बात करें, वो तो दुनिया से चले गए। जिंदा लोगों में मैंने कहा कि जो है वो अभी मुस्तफा कमाल कह सकते हैं कि अभी हमने जो है वो ये काम जो है वो किया है। एक अस्पताल में कोई अगर सर्जन रोज़ाना जो है वो सर्जरी कर रहा है तो उस हॉस्पिटल के बैठा हुआ रिसेप्शन जो है 5 साल के बाद सर्जरी शुरू नहीं कर देगा, वो रिसेप्शनिस्ट ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 5 साल वो सर्जन वो जो है वो काम होते हुए देखे तो 6ठे साल बोले कि भाई आओ जाओ भाई मैंने बहुत सारे ऑपरेशन होते हुए देखे हैं, तो अब जो है वो अब से जो है वो मैं ही सर्जन बन जाता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। जो रिसेप्शनिस्ट होगा वो जो हाथ से काम करने वाला सर्जन होगा डॉक्टर, उसको वही सर्जन होगा ना, जाहिर सी बात है। तो बिल्कुल जो है वो लोगों को अपना हक है सारा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ इसके अलावा कोई और है नहीं। आखिरी 2005 से 2010 तक जो है ये शहर हमारे हाथों से बना है, तो लोग जानते हैं कि हमने रातों को जागकर इस शहर की खिदमत की है, शहर को बनाया। आखिरी दफ़ा शहर हमारे हाथों का बना हुआ शहर ही तो अब तक चल रहा है, वरना अगर वो नहीं बनता तो अल्लाह माफ़ करे जो हालात थे 14 सालों में और हमारे जाने के बाद 11 सालों में। मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ